बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले अहम खबरें आपके सामने रख दूं। इमरजेंसी की बाज़गश्त सुनाई दी जा रही है, उसकी वजह क्या है, ये कब लगाई जा सकती है और कौन लगाएगा। तहरीक इंसाफ की आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। बल्ले के निशान पर लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समात की, मामला सुप्रीम कोर्ट बैरिस्टर गौर लेकर चले गए। फवाद चौधरी, इमरान खान पहले सियासतदान तारीख के जिन पर तौहीन इलेक्शन कमीशन मुंशी साहब ने फर्द जुर्म लगाई। पाकिस्तान के तूलो अर्ज से मुस्तरद किए गए कागजात की जो नामजदगी, उसकी इतलात आना शुरू होगी। तफसील में बताता हूँ किस किस के कागजात मंजूर हुए। जरताज गुल की कल रिहाई इतना अहम मामला क्यों था, इस पर असल गुस्सा क्या है, इन्होंने क्या करना था जो अल्लाह ने बचाया। नवाज शरीफ की नायली की दरख्वास्त की जमानत समात शुरू होगी काजी फायज के पास। 7 रुकनी बेंच लाइव सर्कस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब पर बराह रास्त दिखा रहे। मैं तो नहीं देखता, पाकिस्तान के जो ताकतवर लोगों ने पहले ही मिर्ज़ापुर बनाया हुआ वही देख रहे हैं। आप भी ना देखें, शर्मिंदगी होगी। जिन्हें जज समझते रहे वो क्या निकले। रिमार्क्स बता देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 7 नैब की सजा याफ्ता की नायली की मुद्दत बहाल कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर और जस्टिस सुमन रिफत, इन्होंने फैसला किया कि 10 साल नायली होगी। ये असर किस पे पड़ेगा। और बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने के लिए फिर वारदात नामजदगी भी इन्होंने कर दी। सीट एडजस्टमेंट के नाम पर वारदात कर रहे हैं। बलोचिस्तान धरने का पार्ट 2 जो है वो कचलाक में इस वक्त सूरत हाल काबू से बाहर हो गई है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को रोकने के लिए कोरोना के टेस्ट शुरू किए गए। और तहरीक इंसाफ के जो मरकजी रहनुमा उमर डार इस वक्त कहाँ है। पंजाब पुलिस तो इनकार कर रही है, हमारे पास नहीं है, कहाँ ये। और मंजूर पश्तीन की जमानत भी मंजूर होगी। ईरान में भी 200 अफराद की शहादतों की इतला आई। और ये ईरान के शहर करमान में, जहाँ 4 साल पहले इनके बड़े सपा सालार का मामला, उनके मकबरे के पास ये वाक़या पेश आया। इस पर थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे। लेकिन इस वक्त बाज़गश्त जो एमरजेंसी की है, इसमें ज़ोर पकड़ता जा रहा है। वजह, बल्ले का अगर निशान बैलेट पेपर पर हुआ, इलेक्शन नहीं हो सकता। तमाम सियासतदान, वकला, मुखालफीन, ताकतवर सियासी लोगों की बात करने के बाद एक लाइन में बताऊं तो इनके पास ऑप्शन नहीं रही। इलेक्शन कमीशन में जो फर्द जुर्म लगी, अभी इमरान खान और बुशरा बीबी पर गैर शरई निकाह का फर्द जुर्म भी लगा रहे हैं, नैब में 10 साल सजा भी लगा रहे हैं। वजह क्या है। अब मियाँ वाली से खान की कागजात नामजदगी मुस्तरद की जो अपील है वो 7 जनवरी को रिटर्निंग अफसर सुनेगा। अब यहाँ पे देखें, हालात बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। अगर खान की कागजात नामजदगी मंजूर होते हैं और लाहौर में जिस तरह हाई कोर्ट ने बल्ले के निशान को नाकाबिल समात करार दिया और सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रहा है, अब इनके पास सिर्फ 7-8 दिन है। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान, पार्टी इलेक्शन इजाज़त मिलना, खान के कागजात मंजूर होना और बड़ी तादाद में अब जो कागजात नामजदगी मंजूर हो रहे हैं, तो मामला अचानक बदल रहा है। सुप्रीम कोर्ट जहां इमरान खान की तकरीर नशर न करने की दरख्वास्त पर कह रहा है पैमरा कि जी हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं, इलेक्शन कमीशन कहता है हमारे से लेवल प्लेइंग फील्ड है। सारे झूठ बोल रहे हैं, इस वक्त सारे झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल एक से एक बड़ा झूठ। पुलिस कहती है हमने बंदे नहीं उठाए, हर एक से एक झूठ इनका पकड़ा जा रहा है। अगर इलेक्शन अब हो तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जिस तरह अड़ गई, उस तरह का मामला बने तो जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट की 9 तारीख का केस है, अगर वहां जिस तरह देखा उन्होंने भी हुक्म इम्तनाई जारी किया था, उसकी वजह इलेक्शन कमीशन को नहीं सुना गया था। अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वहां सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले को कालअदम कर देती, लेकिन यहां इलेक्शन कमीशन को सुना नहीं गया था, एक पार्टी को सुने बगैर। अब सुप्रीम कोर्ट में ये जिस तरह इमरान खान को नहीं सुनते रहे, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट टेक्निकल ग्राउंड्स पर इस फैसले को अच्छा किया, उन्होंने हुक्म इम्तनाई का फैसला दिया। ये बड़ा दुरुस्त फैसला था। अब इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। 9 तारीख को अगर बल्ले के निशान पर पेशावर हाई कोर्ट बहाल करती है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन मान लेती है, सुप्रीम कोर्ट में केस जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी इसे कालअदम नहीं कर सकती। इस सूरत हाल में अब इनके पास ऑप्शन क्या रहती है, वो है सिर्फ और सिर्फ मुआशी इमरजेंसी। अभी वॉइस ऑफ अमेरिका की आप रिपोर्ट पढ़े, बैरिस्टर गौर के मुबहम अल्फाज में उन्होंने जवाब दिया था कल कि हम हमायत वापस ले रहे। लेकिन अब खुल के वॉइस ऑफ अमेरिका ने बता दिया कि बैरिस्टर गौर ने बात की है, तहरीक इंसाफ ने बात की है। मुझे समझ नहीं आई खुल के क्यों नहीं कह रहे कि जुलाई में इमरान खान ने जो IMF को कहा था कि इलेक्शन के बाद नई हुकूमत आएगी, उस वक्त तक हम इस मुआहदे की हिमायत करते हैं। लेकिन साफ शफाफ इंतखाबात, सियासी अदम इस्तेहकाम, अब IMF का प्रोग्राम इस वजह से शदीद खतरे हैं। मईशत तो मुकम्मल तौर पर तबाह है। नवंबर में जो स्टाफ लेवल पर 11 जनवरी को हतमी मंजूरी मिलनी थी, पहले एक मुआहदा हुआ है नवंबर में, IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी पर अब ये मुनस्सर है कि इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे या नहीं। लेकिन इस प्रोग्राम को जारी ना रखा गया तो मुआशी इमरजेंसी लगाना लाजिम व मलजूम है। दूसरा बड़ा नुकता, आप अमरीकी दौरा देखें और इस दौरे में वाज़ेह तौर पर अमरीकी हकाम को बताया था कि पैसे ना मिले तो फिर मुआशी इमरजेंसी लगेगी। और देखें, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है इलेक्शन कौन जीत रहा है, खान जीत रहा है, साफ सी बात है। मईशत काबू में नहीं रहेगी, हुकूमत किसने करनी है। अदालतों को भी ये पैगाम दे दिया गया, इंसाफ करने की कोशिश ना करें। आप काजी फायज के रिमार्क्स सिर्फ सुन लें, अभी भी मैं आगे चल के बताता हूँ, कल के भी। तो इमरजेंसी इलेक्शन से पहले लग सकती है या इलेक्शन में मतलूबा नताइज हासिल ना हो तब भी लग सकती है। दोनों सूरत हाल में सिक्योरिटी के मामला भी जहां अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं,
خیبر پختونخوا بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. اب دیکھیں وہاں عمران خان کی حکومت لازمی ہے واضح طور پر جسے افغانستان کی موجودہ حکومت کی حمایت جو ان کی حکومت ہے وہ حمایت کرے گی. اب ان کی جو حمایت یافتہ لوگ ہیں وہ ہندوستان کی مدد سے جو مولانا فضل الرحمان سے بھی حال ہی میں ملاقاتیں بھی ہوئیں اور ان کا مقصد صرف اور صرف یہ پیغام دینا تھا کہ اگر افغانستان کے حالات ٹھیک کرنے ہیں تو فضل الرحمان کو حکومت میں لاؤ. اب یہ تو ہو نہیں سکتا. فضل الرحمان خیبر پختونخوا کے لیے اہم نہیں رہا. اس کے تعلقات افغان حکومت کے ان لوگوں سے جن کا ہندوستان سے تعلقات ہے. اب ان حالات میں اگر آپ پاکستان کے کسی بھی شخص سے عوام سے پوچھ لیں خواص سے پوچھ لیں الیکشن کے بارے میں تو ہر عام و خاص یہی بات کر رہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے, عوام اس میں حصہ نہیں لے رہی. آپ دیکھ لیں ایک مہینہ رہ گیا ہے آپ کو مسلم یونین پیپلز پارٹی سمیت کسی بھی جماعت کا انتخابی مہم کا کوئی سلسلہ نظر نہیں آ رہا. طریقہ واردات پرویز مشرف کے دور والا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بنگلہ دیش کو بھی ابھی دیکھا ہے اور ان کی ہمت میں اضافہ ہوا ہے. ابھی شیخ حسینہ نے وہاں نگران حکومت لانے سے انکار کیا. اب انہیں لگ رہا ہے کہ اگر سویلین حکومت وہاں اتنی طاقتور ہو سکتی ہے ملک میں نگران حکومت نہ لائے تو ہم بھی زبردستی جس طرح نگران حکومت کو رکھ کے عمران خان کی حکومت کے الیکشن سے باہر کر رہے ہیں کیسز بنا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں ہم بھی یہ کر لیں گے. اب بنگلہ دیش میں اپوزیشن نے بائیکاٹ کر دیا الیکشن کا, انہیں بھی مجبور کرتے ہیں بائیکاٹ کر, لیکن یہاں عمران خان مجبور نہیں ہو رہا, اس کے ساتھ ہی ڈٹ گئے. وہ کہہ رہے ہیں ہم لڑیں گے ہر صورت میں چاہے بلا ہو نہ ہو. اب ظلم اور بربریت میں تحریک انصاف پھر بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی. یہاں سارے منصوبے ناکام ہو رہے ہیں, عوام ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہے. اب اسی وجہ سے جس طرح آپ کو نہیں پتا کل کیا ہونا ہے انہیں بھی نہیں پتا کل کیا ہونا ہے, کیونکہ عوام کے پاس دیکھیں ترکی کی تاریخ دہرانے کا بھی موقع ہے جس سے یہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ حالات اگر ان کے قابو میں بھی اس وقت بھی نہیں ہے. دیکھیں بلوچستان میں اسلام آباد میں جو دھرنا ہو رہا ہے اس کا دوسرا حصہ آپ دیکھیں کچلاک میں, وہاں مظاہرین اور انتظامیہ کے درمیان حالات خراب ہے بڑے اور اس کے اثرات پھیل بھی سکتے ہیں. دیکھیں زور اور جبر سے آپ لوگوں کو قابو کر سکتے ہیں, ایک پولنگ اسٹیشن کو کر سکتے ہیں, ایک حلقے کو کر سکتے ہیں, پورے ملک کو قابو کرنا یہ ناممکن کام ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. اور تحریک انصاف کے لوگوں کو اس لیے کاغذات منظور بھی ہو رہے ہیں. ابھی NA-55 سے راجہ بشارت کے کاغذات منظور ہوئے, NA-58 چکوال سے جو ان کے ضلعی صدر ہیں اس کے منظور ہوئے, صوبائی صدر کے منظور ہوئے, کراچی میں فردوس شمیم کے منظور ہوئے, اسپیکر پنجاب جو سردار سبطین خان ہے اس کے منظور ہوئے, اس کے بیٹے علی جعفر خان کے منظور ہوئے, راولپنڈی میں PP-58 سے منظور ہوئے, اٹک سے ایمان طاہر اور ناز طاہر دونوں بہنوں کے منظور ہوئے, شیخ رشید احمد کے NA-56-57 سے منظور ہوئے, اعجاز الحق کے منظور ہوئے ہیں کاغذات نامزدگی. اور اس کے علاوہ بھی جو بھی رپورٹ آ رہی ہے وہ پوری ہے. الیکشن کمیشن کی اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں ان کے اٹھا کے تو اس میں لاہور, بہاولپور, ملتان, راولپنڈی, اسلام آباد ان تمام جگہوں میں تقریباً 1158 درخواستیں آئیں. لاہور میں صرف 624 اور جس میں سے 15 اپیلیں مسترد کے خلاف, 609 درخواستیں مسترد انہوں نے کی ہیں. اب قاضی فائز جو کیس لگا رہا ہے وہ الگ اس کو دماغ گھوما ہوا ہے. ایک طرف کل کہہ رہا تھا صادق امین صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, آج کہہ رہا ہے غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے. کل کہہ رہا تھا اگر کوئی غلطی کرے تو نائل کر دیں گے, آج کہہ رہا ہے بالکل کریں گے. اس پورے منظرنامے میں دیکھیں تو وہ ایک ہی زبان میں نواز شریف کو گناہ گار بھی کہہ رہا ہے اور اسی زبان میں وکیل کو نظریہ ضرورت کا بھی بتا رہا ہے. کہہ رہا ہے اسلام میں توبہ بھی موجود ہے, جب تک کوئی جھوٹا نہ ہو ہم فرض نہیں کرتے, اس کو جھوٹا مان بھی رہا ہے. اب اس سے پہلے بڑی عدالت نے نواز شریف کو جھوٹا بھی ثابت کیا, نااہل بھی ثابت کیا, بھگوڑا بھی ثابت کیا. اب ان کی تو قابلیت آپ کے سامنے آ چکی ہے. لائیو سرکس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری شکیں کہتا ہے ایک ڈکٹیٹر نے شامل کی. پارلیمنٹ نے کتاب بنا کے دی, ویسے اس کتاب کو تو تارا نے بڑا اچھا جواب دیا, لیکن ان کے ریمارکس سنیں, ان کے کردار دیکھیں. خود کہتا ہے منافق کافر سے بدتر ہے, کافر کو پتہ نہیں ہوتا, منافق کو پتہ ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے. اب قاضی صاحب کہاں کھڑے, یہ فیصلہ تو آپ کریں. اپنے والد کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ ایوب خان کے دور میں میرے والد نائل ہوا. اچھا جہاں تک ہیرو کا ہم نے تو سنا ہے سارا معاملہ پڑا ہے جہاں بھی, عمر ایوب پر غصہ بہرحال سمجھ آتا ہے اس کا. اب ہیرو کی سمگلنگ کا غصہ اگر عمر ایوب پہ نکالنا ہے تو مرضی. قاضی صاحب کے بہت سے جھوٹ پکڑے گئے, بہت سے جھوٹ اس دنوں میں. کہتا ہے سوشل میڈیا نہیں دیکھتا, BBC کی خبر اٹھا کے دیکھ لیں. سپریم کورٹ نے وائرل ہوئی ویڈیو کا از خود نوٹس لیا. قاضی کہتا ہے میں اخبارات نہیں پڑھتا, خبریں نہیں دیکھتا. کہتا جی لیکن اس کی پرانے آپ کیسز سنیں. وزیر اعظم عمران خان کنونشن سے خطاب کیوں کر رہا ہے؟ دھرنا کیس میں اب سارا عالم کی یوٹیوب ویڈیو کیسے اس نے دیکھ لی اگر یہ سوشل میڈیا نہیں دیکھتا. تو یہ جھوٹ بولتا ہے. ایک طرف کہتا ہے میں عمران ریاض کو نہیں جانتا, اگلے دن کہتا ہے عمران ریاض خود اپنے لوگوں کو بتا دے کہ اس کے ساتھ کیا ہو. مطلب یہ ان کی ساری وارداتیں ایک ایک کر کے کھل کے سامنے آ رہی ہیں. پورا پاکستان اس بات پہ متفق ہے کہ قاضی فائز نواز شریف کو الیکشن کے لیے اہل قرار دے گا. یہ 7 رکنی لارجر بینچ کا فیصلہ پورے پاکستان کو پتہ ہے. اس ریٹرننگ افسر کو بھی پتا تھا جس نے 2 جنوری کو ہی نواز شریف کے کاغذات منظور کر لیے, حالانکہ نواز شریف آج تک کی تاریخ میں نااہل ہے. اب سپریم کورٹ میں ایک طرف بحث چل رہی ہے, نااہلی 5 سال سے زیادہ ہو اور صرف ایک بار کاغذات نامزدگی تو ہائی کورٹ وہاں نیب کیس میں جیل کی سزا بھگتنے کے بعد 10 سال کی نااہلی بحال کر رہی ہے. اب 10 سال کی قید ہو تو اس کا مطلب یہ بندہ 20 سال الیکشن نہیں لڑے گا. یہ خان پہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں یہ جنگ لمبی ہے, میں آپ کو پہلے بھی کافی دفعہ کہہ چکا ہوں, لیکن اس میں آخری جیت آپ کی لازمی ہے کیونکہ حالات آپ کے سامنے.
تمام ادارے مینجڈ ہیں. سپریم کورٹ ایک نفسیاتی مریض کے ہاتھ میں ہے جس نے ایک کالم جس کو بتایا گیا تو وہ کہتا ہے میرے پاس وہ تھوڑی ہے, ہم کسی کی کیا حفاظت کریں. اور لطیف کھوسا کے نام پر جسے مسئلہ تھا سردار, حالانکہ اپنے ساتھ والی سیٹ پہ سردار طارق مسعود بیٹھا ہوا ہے, اس شخص کو یہ نہیں پتا, وکلا کو وہ بات نہیں کرنے دیتا, اس کے ثبوتوں کو وہ سوشل میڈیا کے ثبوت کہہ دیتا ہے. حالانکہ کل آپ نے دیکھا انصاف ہوتے. پاکستان کے مسائل کی سب سے بڑی وجہ میں بار بار کہتا ہوں, ڈالتے ہوں, جس وقت بھی عدلیہ کی تاریخ لکھی جائے گی ضرور لکھا جائے گا کہ ایک طرف پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جس نے پورے نقشہ بدل دیا عدلیہ کا کہ اگر کسی کے زیادتی ہو اور عدالت چاہے تو روک سکتی ہے, ثابت کیا. جج اسلام آباد سے پشاور آدھی رات کو آ کے انصاف دے گیا. اور ایک طرف لائیو سٹریمنگ پہ سارا دن سرکس چلا کے لوگوں کے ناموں پہ تانے دینا, ہیرو کی سمگلنگ کے ملوث جا کے جو لوگ ہیں ان سے, مطلب خیر چھوڑے اس بات کو. چیف جسٹس ہائی کورٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا جس بات کی تھی, میری بیٹی کیوں کہا اس نے کہ میری بیٹی ہے زرتاج گل, اسے کسی نے ہاتھ لگایا میں جانوں اور پولیس جانے, یہ عام بات نہیں ہے. ایک تو لاقانونیت اور اندھیروں میں اس وقت عدل کی ایک کرن ہے, ایک طرف پنجابی وکیل اور پختون جج. اب دیکھیں اس ملک کی حالت اس وقت یہ ہو چکی ہے کہ حافظ, شریف, مولانا, مفتی یہ نام قابل عزت سمجھے تھے, آج قابل مذمت ہو چکے ہیں. قاضی فائز کی جو آبزرویشن ہے اتنی خطرناک آبزرویشن ہے, دیکھیں کہتے ہیں 2002 میں لاپتہ افراد کی موجودہ حکومت پر ذمہ داری نہیں, ہم پرانے مسئلے حل نہیں کر سکتے. لیکن کہنا یہ چاہتا ہے جس دن سے میں چیف جسٹس آیا ہوں میں ذمہ دار ہوں, 11 اگست 2023 سے آگے دیکھوں گا, پیچھے میں دیکھوں گا ہی نہیں. اس سے پہلے کوئی اغوا ہوا, کرپشن ہوئی جناب, میں نہیں ذمہ دار, وہ اللہ ہی ٹھیک کرے. لیکن اسی سانس میں ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل قتل بھی دھوم دھام سے ٹی وی پہ بیٹھ کے لائیو سرکس سے لا کے دکھاتا ہے. اب یہ جو زرتاج گل کا معاملہ ہے اس پہ بڑا اہم معاملہ تھا. تحریک انصاف کے لوگوں کو دیکھیں لسٹ بنی ہوئی ان کی جن پر شدید غصہ رنج و تکلیف ہے, شہریار افریدی, مراد سعید, علی امین گنڈا پوری, اس میں زرتاج گل کا نام بھی تھا. یہ انتظار میں بیٹھے تھے ایک دفعہ یہ ہمارے ہاتھ چڑھ جائے. اب زرتاج گل ارشد شریف کی طرح شہادت سے نہیں اپنی عزت سے ڈر رہی تھی. اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, گرفتار کرنے کے لیے ویسے تو ایک عورت اور 2 پولیس لیڈی وہ کانسٹیبل بھیج دیتے, ایک انسپیکٹر کافی تھا, ایک گاڑی میں جائیں آرام سے بیٹھے, اس نے کیا کرنا تھا, اس کے پاس بندوقیں تو تھیں. انہوں نے وحشی بھیڑیوں کی طرف جو حملہ کیا, پورا پشاور جام کر دیا. زرتاج گل جانتی ہے, اور بہت سی باتیں میں بھی مجبوری میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا, لیکن اصل میں حقیقت یہی تھی جو کل پشاور ہائی کورٹ کے جج ابراہیم خان صاحب کو بھی پتا تھی. اسی لیے وہ ان خونخوار بھیڑیوں کے دانتوں سے نکال کر لے کے گئی اپنی بیٹی, اسی لیے کہا کہ پولیس تک یہ پیغام پہنچے. اب یہاں پہ دیکھیں لوگ مایوس ہوں گے, لیکن میں آپ کو بار بار یہی کہوں گا آپ نے مایوس نہیں ہونا. اللہ نے بڑی بڑی طاقتور اور عظیم قومیں بھیجی, پسندیدہ قوم بنی اسرائیل بھی تھی, اور پاکستان ان اقوام کے مطابق میں طاقت کے حساب سے بہت پیچھے. اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ تم سے زیادہ طاقتور لوگوں کو میں پیدا کر چکا ہوں اور پھر انہیں تباہ بھی کر چکا ہوں. اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. ابھی دیکھیں فرعون, نمرود, یزید, قارون, شداد, ہم تو یہی جانتے ہیں, یا آج کل ہلاکو خان, چنگیز خان, رومن امپائر ہے, بیزنطینین ہے, عباسی, امویین کو جانتے ہیں. لیکن اللہ نے ہمیں بتایا کہ یہ طاقتور لوگ اگر میں نے نہیں چھوڑے تو یہ چھوٹے موٹے یزید فرعون کہاں بچ سکتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں نے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ہر ظالم سمجھتا ہے میں ہمیشہ کے لیے آیا ہوں, لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا. یا خان, ایوب خان, اسکندر مرزا, نام ہے ان کے پورے, انجام دیکھ لیں. مشرف کا انجام آپ کے سامنے بھی کیا گزرا, ان کا آخری وقت میں کیا حال ہوتا ہے. لیکن یہ جو غدر پاکستان میں مچی ہوئی ہے انشاءاللہ اس کا حل نکلے گا, آپ دیکھیں گے اس کا حل نکلے گا. ابھی تو یہ بنگلہ دیش ہماری کاپی کر رہا ہے, ہم نے بنگلہ دیش کا ماڈل لگا, انہوں نے وہاں ہمارا لگا دیا. وہاں 7 جنوری کو ادھر الیکشن ہو رہے ہیں. اب شیخ مجیب جسے پاکستان میں ہم آزادی کا استعارہ مانتے ہیں آج, وہ اپنے ملک سے وہاں بے شک جو معاملات ہوئے شیخ مجیب پر وہاں الزام لگتے رہے کہ اس نے ہندوستان کی مدد لی. اس میں اور خان میں سب سے بڑا فرق بھی یہی ہے. دیکھیں عمران خان آج امریکہ کے سامنے سر جھکا دے سارے معاملات ٹھیک, لیکن شیخ مجیب کے پاس چونکہ 2 راستے تھے. ایک طرف تو قائد اعظم کے جس طرح خراب ایمبولنس سے, یا لیاقت علی خان کو دن دہاڑے انہوں نے راستے سے ہٹایا, یا پھر 65 میں جس طرح ایوب خان نے فاطمہ جناح کے ساتھ, ایک تو وہ معاملہ یا تو ایوب خان اس کے ساتھ شیخ مجیب کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو یا پھر وہ ہندوستان سے مدد لیا, اس نے دوسرا راستہ چنا, ہندوستان سے مدد لی, اپنا ملک آزاد کروا لیا. اب عمران خان اس معاملے پہ نہیں چل سکتا. عمران خان اکائی ہے, وہ جوڑ ہے, ورنہ خیبر پختونخوا ان کے ہاتھ میں ہے, پورا علاقہ وہ سارا, اس طرح پنجاب میں بھی بہت سارا. لیکن بنگلہ دیش کی ترقی ضرور ہوئی آج, لیکن 7 جنوری کو ان کے بھی انتخابات ہو رہے ہیں, وہاں بھی نیشنل پارٹی BNP الیکشن بائیکاٹ کر رہی ہے. دیکھیں تحریک انصاف یہاں نہیں کر رہی. بنگلہ دیش میں نگران حکومت بنانے کا مطالبہ کیا, یہاں ہم ہٹانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. وہاں شیخ حسینہ اس وجہ سے مسترد کر رہی ہے حکومت کہ 2006 میں نگران حکومت نے جو اس وقت چیف جسٹس ریٹائر ہوا, ایکسٹینشن دے کے اسے 90 دن میں انتخابات کرنا, لیکن فوج نے سیاسی جماعتوں کو وہاں شیخ حسینہ اور خالدہ زیہ دونوں کو گرفتار کر لیا, بعد میں ایمرجنسی لگا دی. آج وہ معاملہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے. وہاں پہ ورلڈ بینک کے نمائندے کو صدر بنایا, یہاں پہ انوار الحق کاکڑ کو لگایا ہوا ہے. تو یہ معاشی صورتحال کے نام پہ یہ واردات ہونے جا رہی ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں.
اور یہ واردات بس ٹائمنگ کا ایشو ہے کہ ٹائمنگ کب انہوں نے دیکھنی ہے. کہ بنگلہ دیش کے حالات کو بھی یہ دیکھ رہے ہیں. اس وقت پورے جنوبی ایشیا میں 1 ارب لوگ جو ہیں الیکشن یہ سال اس کا مہینوں میں لگیں گے, لیکن وہاں بنگلہ دیش میں بھی سادہ لوگوں کے کپڑوں میں امیدواروں کے گھروں میں گھس رہے ہیں اور ان کی مہم بند کروا رہے ہیں, گرفتار کر رہے ہیں, حالانکہ وہ لوگ الیکشن میں بھی نہیں ہیں. اور یہاں پہ بھی یہی واردات چل رہی ہے, لیکن یہاں فرق صرف یہ لوگ الیکشن میں موجود ہے اور لوگ کہتے ہیں ہر صورت میں الیکشن میں جانا ہے. تو یہ بہت بڑا فرق دونوں ممالک میں آ گیا ہے نفسیاتی مریض ہی دونوں طرف اوپر بیٹھے ہوئے. الیکشن کا بائیکاٹ دیکھیں, یہ اس وقت لوگوں کے ذہن میں سوال آیا, اس پہ میں یہ کہوں گا آپ سوچیں بھی نہ, اس طرح سوچیں بھی نہ. حالانکہ ادھر بنگلہ دیش میں 10 کروڑ ووٹر ہیں, پاکستان میں یہاں ان کے پاس تحریک انصاف کے پاس 12 کروڑ ہے, تو یہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ ہم نے کبھی زندگی میں الیکشن کی طرف جانا ہے. اور انٹرنیشنل لیول پہ اب پاکستان کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش اور ایران کی بھی باری آنے والی ہے. آپ کو پتہ ہے ایران میں اب ایک جو معاملہ چل رہا ہے بہت بڑا معاملہ ہے وہاں, اور بڑا خطرناک معاملہ ہے. وہاں ان کی جو سابق 4 سال پہلے سپہ سالار کے ساتھ معاملہ ہوا, اس مزار پہ اب 200 شہادتیں ہوئیں. ایران لوگ کہہ رہے ہیں کیوں پرسرار خاموشی ہے. تو میرے خیال میں دیکھیں وہ جذباتی قوم نہیں, وہ سوچ سمجھ کر لمبی لڑائی سوچتے ہیں, اور وہ بھی دوسرے ممالک میں جا کے جو پراکسیز بنا گئے. تو ابھی بھی مڈل ایسٹ کا جو معاملہ فلسطین کا سامنے ہے اس میں بھی ایک تسلسل تھا, اور بحیرہ امر میں بھی ان کا ایک بحری بیڑا کھڑا ہے. تو ابھی معاملات وہاں کے اس کی بھی ہیٹ پاکستان میں آئے گی. بلوچستان میں کسلاک میں جو شروع ہوا ہے یہ معاملہ بڑھے گا ابھی. تو اس تمام صورتحال میں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے, ان لوگوں کو عقل دے, ان کے دل نرم کرے, اور یہ لوگ کچھ ہٹیں گے راستے سے تو پھر ہی معاملہ ٹھیک ہوگا. بظاہر جو ہے وہ مشکلات نظر آ رہی ہیں, لیکن میں نے پہلے بھی کہا یہ آخری دن بڑے مشکل ہوں گے. تو یہ 8-10 دن میں بہت ساری چیزیں ہوں گی, بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوں گی, آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت, اللہ حافظ.